औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बानी फ़िक्र मेज़बान असद सैयद आज एक नए प्रोग्राम के साथ एक नए मौजू के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज जिन मौज़ूआत पे हम बात करने जा रहे हैं उन मौज़ूआत का पहले आपसे ज़रूरी समझता हूँ कि आपके सामने पेश कर दूँ, और उसके बाद हम एक इंतहाई अहम शख्सियत जो आज हमारे मेहमान हैं उनके साथ बात भी करेंगे और उनसे अपने सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आज जो मौजू है हमारा थोड़ा सा उसका पस मंजर बयान करूँ आपके सामने। सबसे पहला सवाल है, आज का जो अहम मौजू है वो है कि नेशनल एक्शन प्लान जो तरतीब दिया गया था, क्या उस पर पाकिस्तान में अमल हो सके या नहीं हुआ। नेशनल एक्शन प्लान तब वजूद में आया जब सानिया APS हुआ। सानिया APS 2014 में हुआ। सानिया APS के बाद तमाम जमातों ने, तमाम मजहबी जमातों ने, तमाम सियासी जमातों ने, तमाम स्टेक होल्डर्स ने, तमाम रियासती इदारों ने और तमाम रियासती और हुकूमती इदारों ने, सब ने मिल के एक ऐसा कानून, एक ऐसा प्लान बनाया जिसका नाम रखा गया, NAP उसे इंग्लिश में कहते हैं, जिसका मुखफ़्फ़ज़ था नेशनल एक्शन प्लान, जिसके तहत बहुत सारी उसकी शिकें हैं जिन पे अमल होना था। और आज हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उसकी अहम शिकों पे आज तक अमल हो सके या नहीं हुआ। दूसरा, इस मौजू से रिलेटेड सवाल हमारा होगा कि क्या कलअदम जमातें जो हैं वो वाकई कलअदम हो चुकी हैं या फिर सिर्फ लिस्टों की हद तक, सिर्फ कागजों की हद तक, सिर्फ ऐलानात की हद तक वो बैन हैं, लेकिन हकीकत में वो बैन नहीं हैं। आज हम बात करेंगे इमामिया डिजास्टर मैनेजमेंट सेल, जो एक हमारे साथ आज मेहमान हैं। उन्होंने इसको पाकिस्तान में तरतीब दिया और पाकिस्तान में तरतीब देने के बाद वो इसको मैनेज कर रही हैं। आज हम उनसे इस हवाले से भी बात करेंगे कि इमामिया डिजास्टर मैनेजमेंट सेल जो उन्होंने बनाया, उसको बनाने की क्या वजूहात थी और उसके मकासद क्या हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे उस तैनाती के बारे में कि जो हाल ही में प्राइम मिनिस्टर साहब ने की है ताहिर अशरफी साहब की। सबसे पहले तो मैं अपनी मेहमान जिनका मैं तारुफ कर, जिनका नाम है सईदा गुलज़ारा रिजवी, जो अपनी पहचान माशाल्लाह खुद से हैं। एक छोटा सा तारुफ मैं ये करवाऊं कि हम एक दिन इनको देखते हैं तो ये प्रेस क्लब, नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर हमें नजर आती हैं। दूसरे दिन हम देखते हैं तो कराची, इस्लामाबाद, ये किसी न किसी कलअदम जमात के इदारे के बाहर खड़ी हुई नजर आती हैं। इसके अलावा एक छोटा सा तारुफ ये भी है कि इमामिया डिजास्टर सेल मैनेजमेंट जो बना रावलपिंडी इस्लामाबाद में, और इंशाल्लाह बाकी भी इनसे डिटेल जानेंगे, उसके रूहे रवां भी हैं। इसके अलावा इनको हम अदालतों में भी देखते हैं, थानों में भी देखते हैं। आए रोज कोई ना कोई दरखास्त, कोई ना कोई FIR करवाने के लिए ये वहाँ हाजिर होती हैं। सईदा गुलज़ारा रिजवी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी मेहरबानी, आपने अपने कीमती वक्त में से जो है वो हमें वक्त दिया है। मैंने अपने नाज़रीन जो है उनको तारुफ करवाया। आज जो हमारे सवालात होंगे और जिस हवाले से हम बात करेंगे, उनमें से पहला सवाल जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि ये नेशनल एक्शन प्लान जो तरतीब दिया गया था 2014 में सानिया APS के बाद, उस हवाले से आप मुझे और मेरे नाज़रीन को बताएं कि किस हद तक उस पर अमल हो सका है और किस हद तक उस पर अमल नहीं हुआ है, और अगर नहीं हुआ है तो वो क्यों नहीं हो पा रहा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बात करने से आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में दावत दी और यानी उन सवालात को मौजूद गुफ्तगू बनाया कि जिन पर मैं समझती हूँ कि आजकल में बिलखुसूस बात करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आपका बहुत शुक्रिया जिन अल्फाज में आपने मेरा तारुफ करवाया। मौला अली अलैहिस्सलाम के दुआए कुमैल के जुमले यहाँ पर सामाईन की समातों की नजर करूंगी कि परवरदिगार मफ़हूम ऐसा है कि वारिला तूने मेरी कितनी तारीफें ऐसी मशहूर कर दी कि जिनका मैं अहल न था। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि छोटी छोटी कोशिशें हैं, अपनी यानी हिम्मत और इस्ताअत के मुताबिक मकदूर पर कोशिश करते रहते हैं, और चूंकि कोशिशों के पीछे खुलूस होता है, नेक नियति होती है, तो शायद यही वजह है कि वो कोशिशें वो बाजाए खुदाबंदी में भी
شاید قبولیت کی صنعت پا جاتی ہیں تو اس لیے وہ چھوٹی چھوٹی کوششیں بہت بڑی دنیا کو نظر آنے لگتی ہیں. لیکن بہرحال آپ کا شکریہ اتنے بہترین الفاظ میں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کی جدوجہد اسے آپ جاری رکھ سکیں اور پاکستان کے لیے ایک سرمایہ کے طور پہ. بہت ممنون بہت ممنون. جی اچھا آپ کا سوال تھا کہ غالباً اگر میں صحیح طرح سمجھوں کہ نیشنل ایکشن پلان پہ کس حد تک عمل درآمد ہو سکا, ایسا ہی ہے؟ جی جی تو تھوڑا سا تعارف کرنا ہے کہ یہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ یہ تھا کیا, اسپیشلی اس کی وہ شکیں جو کالعدم جماعتوں سے متعلق تھی, شکیں اس کی, ان میں کیا ڈیٹیل ہے, کیا احکامات تھے یا کیا قانون بنائے گئے تھے نیشنل ایکشن پلان میں کہ کالعدم جماعتوں کو کس طرح ہینڈل کیا جائے گا, وہ پہلے یہ بتا دیں اور اس کے بعد پھر یہ بتائیں کہ کیا ان شکوں پہ عمل ہوا ہے یا پھر نہیں ہوا. جی ٹھیک. اچھا پہلے وہی پہلا حصہ یہ سوال کا کہ نیشنل ایکشن پلان ہے کیا, یعنی کس صورتحال میں لانچ کیا گیا, اس کے پیچھے عوامل کیا تھے جو اس کی ضرورت پیش آئی, اور دوسرا سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ اس کے اوپر جو شکیں ہیں وہ کون سی شکیں ہیں اور خاص طور پہ وہ کون سی شکیں ہیں جو کالعدم جماعتوں سے متعلق ہیں, اور تیسرا سوال کا جز یہ ہے کہ ان پر کس حد تک عمل درآمد ہوا. تو پہلا پارٹ یہ کہ نیشنل ایکشن پلان ہے کیا, وہ شاید سارے ہی تقریباً سننے والے جانتے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان جسے نیب بھی کہتے ہیں, جنوری 2015 میں باقاعدہ اس کی تشکیل دی گئی تھی, اور بیسیکلی یہ ریٹیلیشن تھا, ایک جو اسٹیٹ ریٹیلیشن تھا جو 2013 میں ثانیہ اے پی ایس ہوا تھا, جس میں تقریباً 145 افراد تحریک طالبان کالعدم تحریک طالبان کے دہشت گردوں نے جو اے پی ایس پر اٹیک کیا تھا, 145 افراد شہید ہوئے تھے جس میں تقریباً 132 کے قریب بچے تھے. ایسا ثانیہ تھا کہ جس نے پورے ملک کو, ملک کے ہر یعنی صوبے میں, ملک کے وفاق میں, مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد سب کو ہی یکساں طور پر مضطرب کر دیا تھا. تو اس سانحے کا بنیادی طور پر ایک نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ اسٹیٹ ریٹیلیشن تھا یا اسٹیٹ ریئیکشن کہہ لیں. اور نیشنل ایکشن پلان جب لانچ کیا گیا تھا 2015 جنوری میں, تو اس کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ تھی کہ یہ فورن اور ڈومیسٹک پالیسی کا ایک مکسچر تھا, یعنی وہ تمام شکیں جو دہشت گردوں کی کمر توڑنے کے لیے یا ان کو محدود کرنے کے لیے یا ان کو ختم کرنے کے لیے فورن پالیسی کا حصہ ہوتی ہیں یا نیشنل پالیسی کا حصہ ہوتی ہے, تو نیشنل ایکشن پلان ان کا ایک حصہ تھا اور ایک بہت ہی کمپریہنسو, ایک بہت ہی جامع قسم کا ڈاکیومنٹ تھا. اور یہی وجہ ہے کہ جب نیشنل ایکشن پلان لانچ ہوا تھا تو اس کو ملک کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد نے, چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہوں, چاہے وہ سول سوسائٹی سے ہوں, تمام پولیٹیکل پارٹیز نے, چاہے وہ برسر پارٹی ہو, چاہے وہ حزب اختلاف ہو, سب نے بہت زیادہ اس کو اپریشیٹ کیا تھا, سب نے بہت زیادہ سپورٹ کیا تھا. تو آج بھی آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ یہ صرف حکومت کی طرف سے تھا یا حکومت اور ریاست دونوں کی طرف سے تھا؟ دونوں کی طرف سے مطلب ہے کہ جس میں ہمارے عسکری ادارے ہیں, جس میں ہمارے باقی جو ادارے ہیں ان کی بھی کوارڈینیشن تھی. ایسا بالکل ایسا ہی ہے. اور اس کی نیشنل ایکشن پلان کو میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کو تقریباً ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے, چاہے وہ ریاستی ادارے ہوں, چاہے وہ حکومتی ادارے ہوں, سیاسی تنظیمیں ہوں, حزب اختلاف ہو, برسر اقتدار ہوں, عام شہری ہوں, ہر انسان نے نیشنل ایکشن پلان کو سپورٹ کیا تھا. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ جو میں نے بیان کیا کہ اے پی ایس اتنا بڑا سانحہ تھا کہ جس سے ہر پاکستانی شہری کا دل مضطرب ہو گیا تھا, اور دوسری بنیادی وجہ یہ کہ نیشنل ایکشن پلان اتنا کمپریہنسو, اتنا جامع پلان تھا کہ آج بھی پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر نیشنل ایکشن پلان کو اس کی حقیقی روح کے مطابق, یعنی اس کے جو 20 پوائنٹس تھے, اگر ان 20 پوائنٹس کو واقعی امپلیمنٹ کر دیا جائے تو شاید کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہ پڑے. تو یہ ایک نیشنل ایکشن پلان کا پس منظر ہے, کب لانچ کیا گیا, کیسے لانچ کیا. دوسرا آپ نے جو کہا کہ اس کے بنیادی نکات کون سے ہیں, خاص طور پہ وہ نکات جو کالعدم جماعتوں سے متعلق ہیں. یہ بڑا دلچسپ پہلو ہے. 20 نکات ہیں نیشنل ایکشن پلان کے, جس میں سے یعنی جو کالعدم جماعتوں سے متعلق سب سے پہلا پہلو تو یہ تھا, پہلا نقطہ یہ تھا کہ جو سزا یافتہ دہشت گرد ہیں ان کو اگر سزائے موت ہو چکی ہے تو ان کی سزائے موت پر عمل درآمد فوری طور پر ہوگا. اس کے علاوہ اس کا ایک اہم پوائنٹ تھا کہ جو دہشت گرد جماعتیں ہیں ان کی سرگرمیوں کو روکا جائے گا. تیسرا ایک اور اہم پوائنٹ یہ تھا کہ جو دہشت گرد کالعدم جماعتیں ہیں ان کو نئے ناموں سے کام کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اس کے علاوہ ان کی جیسی جو فائنینشیل سپورٹ ہے, ان کی مالی معاونت ہے, جس بھی طرح کے چینل سے ہو رہی ہے, چاہے وہ عطیات کے ذریعے ہو رہی ہے, چاہے وہ چندے کے ذریعے ہو رہی ہے, ان کی مالی معاونت کو, ان کی ہر قسم کی سپورٹ کو روکا جائے گا. ایک جو یعنی جو بڑا مزے کا پہلو ہے نیشنل ایکشن پلان کا, وہ لاؤڈ سپیکر ایکٹ سے متعلق تھا کہ یعنی جو کالعدم جماعتیں ہیں ان کو لاؤڈ سپیکر کے استعمال کی اجازت نہیں ہوگی, اور اس بات کا پوری طرح سے خیال رکھا جائے گا. ایک اور ایکٹ اس کا یہ تھا کہ
جو کلعدم جماعتیں ہیں ان کو مثلاً ان کو وال چاکنگ کی یا اپنے جھنڈے لہرانے کی اجازت نہیں ہوگی. تو یہ تقریباً 20 نکات ہیں جس میں سے 6 یا 7 امپورٹنٹ نکات ہیں کہ جن کو میں سمجھتی ہوں کہ اگر سارے کے سارے 20 کو نہ بھی امپلیمنٹ کیا جائے, صرف ان 6-7 نکات کو ہی ٹرو سینس میں امپلیمنٹ کر دیا جائے تو یہ بہت اچھا کام ہو سکتا تھا. اب آتے ہیں آپ کے سوال کے تیسرے حصے کی طرف, جو کہ یہ ہے کہ اس کو کس حد تک امپلیمنٹ کیا گیا. اس میں اب اس چیز کے 2 پہلو ہیں. نیشنل ایکشن پلان کو امپلیمنٹ کیوں نہیں کیا گیا, اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. پہلی بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ یہ 6 سال ہونے کو آئے ہیں, بلکہ جنوری 2021 میں 7 سال ہو جائیں گے نیشنل ایکشن پلان کو بنے ہوئے, لیکن اس کے 20 نکات میں سے ایک بھی جو یعنی پوائنٹ ہے اس کا, اس کو کلعدم جماعتوں کے خلاف استعمال نہیں کیا گیا. جب میں نے کہا کلعدم جماعتوں کے خلاف, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نہ کسی حد تک نیب کو امپلیمنٹ تو کیا جا رہا ہے, لیکن وہ کلعدم جماعتوں کے خلاف استعمال کرنے کے بجائے مخصوص یعنی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. آپ یعنی سیریسنس کا اندازہ دیکھیں, اگر یعنی جتنا کمپریہنسو پلان ہے اور جتنا اس کو سپورٹ حاصل تھی, تقریباً ہر یعنی جتنے بھی آرمز ہیں, جتنے بھی ونگز ہیں ملک پاکستان کے, سب کی سپورٹ حاصل تھی. لیکن آپ اس میں سیریسنس کا اندازہ دیکھیں کہ جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ملک پاکستان کے تمام وفادار جو اس کو پسند کر رہے تھے اور اس کے آنے پہ ایک بڑی خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی محب وطن پاکستانیوں کی جو ہے وہ دلوں میں, کہ اس بار ایک ایسا جو ہے وہ پلان تیار کیا گیا جس کے مطابق ہم جو ہے وہ سکتا سانس لے سکیں گے. کبھی سواریت دوبارہ سر نہیں اٹھائے گی, کبھی ٹارگٹ کلنگ دوبارہ شروع نہیں ہوگی, کبھی کلعدم جماعتیں ہمیں دھمکا کی یا دو سانسی دوبارہ نہیں کر سکیں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہم محسوس کر رہے تھے. یہ آپ نے بہت اچھی بات کہی, جو آپ نے ایک لفظ استعمال کیا نا, محب وطن پاکستانی. میں سمجھتی ہوں کہ یہ آپ نے بڑا لطیف اشارہ دیا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان سے سبھی کو خوشی ملی تھی جو محب وطن پاکستانی تھے. کچھ ایسے یعنی کچھ ایسے افراد بھی تھے یا کچھ ایسی تنظیمیں کہہ لیں کہ جن کو نیشنل ایکشن پلان کے نہ بننے سے خوشی ہوئی اور نہ اس کو ان کی امپلیمنٹیشن سے کوئی خوشی ہوئی. تو اب 7 سال ہونے والے ہیں, لیکن ابھی تک آپ سیریسنس کا یہ حال دیکھیں کہ جو نیشنل ایکشن جو ڈائریکٹوریٹ آف انٹیلیجنس ہے وہ ابھی تک ہی تشکیل ہی نہیں دیا جا سکا, نیکٹا کو مکمل طور پہ فعال ہی نہیں کیا جا سکا. اب آتے ہیں لاسٹ جو آپ کا پوائنٹ تھا کہ اس کی یعنی امپلیمنٹیشن کس حد تک ہوئی. میں نے آپ کو بیسک 6-7 پوائنٹس بتائے جو امپورٹنٹ تھے جن کو امپلیمنٹ کیا جانا چاہیے تھا. پہلا پوائنٹ جس میں سے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے اوپر مثلاً ان کی مالی معاونت روکی جائے گی. ایک پوائنٹ میں نے بتایا کہ ان کو نئے نام سے کام کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. یہ ایسے پوائنٹس ہیں کہ جن کو دیکھ کر ایک طرف خوشی ہوتی ہے اور دوسری طرف ان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے اس کو دیکھ کر رونا آتا ہے. جہاں نیشنل ایکشن پلان یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو نئے ناموں سے کام نہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی, وہاں پر جو ملک میں کلعدم تنظیمیں ہیں جس میں سر فہرست لشکر جنگی ہے, جس میں اہل سنت والجماعت ہے, یہ دونوں تنظیمیں اس والے نقطے کی دھجیاں اڑاتی نظر آ رہی ہیں. ناظرین کو تھوڑا سا کلیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ جو اہل سنت والجماعت ہے یہ سپاہ صحابہ نے اپنے نام 3-4 بار چینج کیے ہیں, تو بعد میں انہوں نے لشکر جنگی, سپاہ صحابہ اور سنی کونسل اور اہل سنت والجماعت, یہ سارے نام انہوں نے استعمال کیے ہیں. تو یہاں پہ اشارہ جو ہے وہ سپاہ صحابہ کی طرف ہے. جی بالکل جی بالکل. اور یہ جو بڑے مزے کا ان کا بیک گراؤنڈ یہ کہ ان کے نام بدلنے کی تاریخ یعنی نئی نہیں ہے بلکہ کافی پرانی. انہوں نے جب سٹارٹ کیا تھا تو انہوں نے انجمن سپاہ صحابہ کے نام سے کیا تھا, تو اس کا جو ایبریویشن بنتا تھا یعنی ASS وہ اتنا مزہ کا خیز تھا کہ ان کو پہلے اس وجہ سے اپنا نام تبدیل کرنا پڑا. پھر جب مختلف مراحل سے گزری تو انہوں نے سپاہ صحابہ سے نام تبدیل کر کے اہل سنت والجماعت رکھ لیا. اور اس سے بھی مزے کی بات یہ کہ جو ہمارے حقیقی اہل سنت برادران ہیں, جو ہمارے معتدل مزاج اہل سنت برادران ہیں, وہ اکثر پلیٹ فارمز پر حتیٰ کہ ٹیلی ویژن پر اس بات کا اعلان کر چکے ہیں کہ حقیقی اہل سنت کا اس کلعدم دہشت گرد گروہ جو نظریاتی طور پر اہل سنت نہیں ہے بلکہ دیوبندی نظریات, وہابی تکفیری خارجی نظریات کے زیادہ قریب ہے. جی بالکل. تو یعنی جو آپ نے کلیئرٹی دی کہ یہ ان سے مراد حقیقی اہل سنت جماعتیں نہیں ہیں بلکہ یہ کلعدم گروہ سپاہ صحابہ ہے. تو جب یہ پوائنٹ تھا کہ جی ان کو نام بدل کر کام کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی, 2018 میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے جب الیکشن لڑنے کی ٹھانی تو انہوں نے اپنا نام سپاہ صحابہ اہل سنت والجماعت لشکر جنگی سے بدل کر پاکستان رائے حق پارٹی رکھ لیا. اور یہ بھی ایک بڑے مزے کی بات ہے کہ ان کو ایک پلان یہ بھی ہے کہ ان کو یعنی کسی قسم کے قومی یا سیاسی دھارے میں شامل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اور جس پر پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ایک دفعہ سوال بھی کیا تھا کہ جب نیب میں یہ بات واضح طور پر درج ہے کہ کلعدم جماعتوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی تو انہیں آخر کیوں
قومی دھارے کا حصہ بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. تو یہ یعنی سراسر جو یہ نئے نام بدل کر سامنے آ رہی ہیں, کاروائیاں کر رہی ہیں, کبھی سیاسی دھارے میں شامل انہیں کیا جا رہا ہے, انہیں الیکشن لڑنے کی اجازت ہے. 2018 میں ان کے تقریباً 51 کینڈیڈیٹس نے پاکستان رائے حق پارٹی, جو سپاہ صحابہ کا ہی سیاسی چہرہ ہے, تقریباً 51 کینڈیڈیٹس نے الیکشن لڑا. تو یہیں سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ کالعدم جماعتوں کے خلاف کوئی بھی مؤثر قدم اٹھانے میں کس حد تک ناکام رہا. دوسرا جو میں نے عرض کیا کہ لاؤڈ سپیکر کے استعمال پر ان کو پابند کیا جائے گا کہ یہ لاؤڈ سپیکر استعمال نہیں کر سکتی. ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں یہی جماعتیں دور کہاں جاتے ہیں, اسی ماہ محرم الحرام سے ایک مہینہ پہلے اگر آپ چلے جائیں, اگست میں چلے جائیں, ستمبر میں چلے جائیں, تو سپاہ صحابہ کراچی کی معروف سڑکوں پر لاؤڈ سپیکر کا استعمال کرتے ہوئے, بلکہ اور کسی دن نہیں, 11 ستمبر کو جو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا تاریخ وفات ہے, 11 ستمبر کو کراچی میں شارع قائد پر ریلی نکال رہی ہے, لاؤڈ سپیکر کا استعمال ہو رہا ہے, اور ملک کے ایک بڑے فرقے کو, مذہبی فرقے کو کافر کہا جا رہا ہے. تو یعنی جو لاؤڈ سپیکر کے اعلان پر پابندی کالعدم جماعتوں کے لیے تھی, وہ لاؤڈ سپیکر استعمال کر رہی ہیں. اور اس ایکٹ کو استعمال کہاں کیا جا رہا ہے, جو پاکستان کے پرامن شہری ہیں, جو مجالس کرتے ہیں, نواسہ رسول کا ذکر کرتے ہیں, مصائب کرب و بلا بیان کرتے ہیں, وہاں مجالس میں لاؤڈ سپیکر ایکٹ پر پابندی لگائی جاتی ہے, اور وہاں پر نیشنل ایکشن پلان کا استعمال کیا جاتا ہے, اور عزاداروں کے اوپر FIR کاٹی جاتی ہے. تھوڑا سا آپ کو روکنا چاہوں گا. ایک اس کا یہ بھی پوائنٹ تھا کہ ہم کالعدم جماعتیں جو ہیں ان کے اوپر کڑی نظر رکھیں گے, اور کڑی نظر رکھ کے ان کے جو رہنما ہیں ان کو اس بات کا پابند بنائیں گے کہ وہ اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نہ کریں جس سے ملک میں مالیت پھیلے, دوبارہ سے حالات خراب ہوں. تو وہ تو سرعام ہزاروں کے مجمع لے کے, ریلیاں لے کے اور تکفیر کرتے ہوئے روڈوں پہ گھوم رہے ہیں, تو کہاں نظر رکھ رکھی ہے ان لوگوں نے. جی بالکل ایسا ہی ہے. بلکہ میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں کہ آپ نے جیسے ذکر کیا کہ FIR وغیرہ کاٹنے جاتے ہیں, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ حال میں لال مسجد کا جو مولوی عبدالعزیز ہے, جس نے یزید کو مثلا امیر المومنین کو اور اس طرح کی باتیں کی, تو جب ہم گئے متعلقہ تھانے میں درخواست لے کر کے اس کے خلاف FIR کاٹی جائے, تو ایک میں اب یہی کہوں گی کہ ایک مجبور اور بےکس اہلکار تھا جو پولیس کا, اس نے پھر ہمیں بتایا کہ اس وقت مولوی عبدالعزیز پر تقریباً 39 FIRs درج ہیں پہلے سے, لیکن اس کے خلاف ایکشن نہیں لیا جاتا. کیونکہ اس وقت ریاست اپنے ان کو اسٹریٹجک اثاثہ جات بنائے بیٹھی ہے, اور ریاست جو ہے وہ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, اور ریاست ان کے آگے یرغمال ہے اور ان کے سامنے. میں آپ سے, کیونکہ یہ بات میں کسی اور سے نہیں کر سکتا, اور بہت سارے اقوام بھی کیے ہیں, اور میں نے دیکھا بھی ہے کہ مین اسٹریم میڈیا پہ کوئی اس کا ذکر بھی نہیں کرتا. آج ہم اپنے آفیشیل جو فیس بک ہیں انہیں کی حد تک محدود ہیں, اور اپنا پیغام کچھ لوگ تک پہنچانے کی کوشش بھی کریں گے کہ یہ کیا وجہ کیا ہے کہ پیپل پارٹی کے دور میں بھی, حالانکہ پیپل پارٹی کے چیئرمین کا آپ نے ذکر کیا, وہ بھی کھل کے اس کی مخالفت کرتے ہیں, اور پیپل پارٹی کو اس کا کافی سارا خمیازہ بھی اٹھانا پڑا, کافی ساری لاشیں بھی اٹھانی پڑی. اس کے باوجود ان کے دور میں بھی اس چیز پہ عمل نہ ہو سکا. اعلانات کو ہم نے بہت دیکھے اور بہت سنے, اور بہت ساری بھی ان کے دور میں بھی ہوئی. بعد میں نون لیگ کے دور میں یہ تھانہ IPS ہوا, نیشنل ایکشن پلان جو ہے کیا, چودھری نثار صاحب جیسا جو ہے ایک کھڑندے کا آدمی جو ہے داخلہ بھی بنا, کچھ نہ ہوا. اس کے بعد شہریار آفریدی صاحب جو ہے, ان کے بیانات بھی ہم نے بڑے بابانگے تو یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, فلاں ہو جائے گا, فلاں ہو جائے گا, تو یہ سنے ہم نے. لیکن یکدم آ کے 3 مہینے پہلے بالکل خاموشی چھا جاتی ہے, اور کالعدم جماعتیں روڈوں پہ آ جاتی ہیں. کسی کا ایک بیان تک نہیں آتا, نہ کسی ریاستی ادارے کا, نہ کسی حکومتی اس کا وزیر کا. تو یہ یکدم کیا ہو گیا تھا کہ وہ بالکل ایسے جیسے مقدس گائے بن جاتی ہے. بڑا مزے کا سوال ہے, اور یہ بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے بھی ہیں کہ جب یہ دہشت گرد ہیں, جب یہ تنظیمیں کالعدم ہیں, تو پھر آخر کیوں ان کے اوپر پابندیاں نہیں لگائی جاتی, آخر ایسی کیا مجبوری ہے. اچھا, جواب کے 2 حصے ہیں. پہلا حصہ سمجھنے کے لیے ہمیں 1990 کی دہائی میں جانا پڑے گا, جب جنرل حمید گل نے ایک تصویراتی گہرائی کے اوپر اسٹریٹجک ڈیپتھ کے نام پر ایک نہایت ہی عجیب و غریب قسم کی تھیوری پیش کی تھی. اور تھیوری یہ تھی کہ اگر پاکستان پر انڈیا جو ہے وہ حملہ کر دیتا ہے, تو ہماری افواج کے ساتھ ساتھ ایک پیرالل فوج بھی تیار ہونی چاہیے. اور اس پیرالل فوج کو انہوں نے کہا کہ یہ اس پیرالل فوج کے نام پر انہوں نے یہ جو مذہبی متشدد گروہ تھے, انہوں نے اس کو مسلح کرنا شروع کر دیا. یہاں پر اس تصور کے بانی سے 2 بنیادی غلطیاں ہوئی. پہلی بنیادی غلطی یہ ہوئی کہ جب آپ کسی بھی ملک میں چلیں, آرمی کے شانہ بشانہ ایک پیرالل فوج تیار کرنا, یہ اتنا بڑا یعنی اتنا برا خیال نہیں ہے.
لیکن وہ یہ بات بھول گئے کہ کسی بھی ملک کی جو پیرالل فوج ہوتی ہے، جو اصل فوج کے پیرالل کام کرتی ہے، وہ کوئی مسلح دہشت گرد کسی ایک فرقے کا نمائندہ گروہ نہیں ہوتی، بلکہ اس کی مسلح جو فوج ہوتی ہے پیرالل، وہ اس ملک کی اپنی عوام ہوتی ہے، وہ اس ملک کی اپنی عوام ہوتی ہے۔ یہ بات ہم دیکھ چکے ہیں کہ جب بھی پاکستان پر کوئی یعنی برا وقت آیا تو جو یعنی افواج کے ساتھ جو گروہ کھڑا ہوا تھا، وہ کسی ایک فرقے سے تعلق رکھنے والی کوئی تنظیم نہیں تھی، بلکہ وہ پاکستان کے عام عوام تھے، کیونکہ پاکستان کے عام عوام اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں۔ تو کسی بھی ملک کی پیرالل فوج جو ہے وہ کوئی مذہبی متشدد گروہ نہیں بن سکتا، یہ پہلی غلطی تھی۔ دوسری غلطی، اگر وہ ایک پیرالل فوج بنانا چاہتے تھے تو ان کو چاہیے تھا کہ ایسی فوج تشکیل دی جاتی کہ جو پاکستان کی نمائندگی کرتی، جس میں جو کسی ایک مخصوص فرقے کی نمائندگی نہ کرتی، ناٹ اونلی مسلم۔ یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو انٹرپٹ کرنا چاہوں گا، جس دھڑے کو ایک قومی اثاثہ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے اور ان کی صرف ان کے خلاف نہ کارروائی کرنے کی وجہ سے اور ان کے جلوس اور ان کی تفصیلیت والے نعرے جو ہے باقاعدہ انڈیا کے چینلز پہ چلائے گئے ہیں، ریلیاں دکھائی گئی ہیں جو کراچی میں اور اسلام آباد میں انہوں نے کی ہیں، اور ایک فرقے کو ٹارگٹ کیا گیا اور ان کو قابو کیا گیا۔ تو یہ دکھا کے اور اپنی عوام کو انڈیا کے چینلز یہ بتا رہے ہیں کہ جیسے کل ہم کہہ رہے تھے کہ پاکستان دہشت گرد پال رہا ہے، تو اگر کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا تو یہ پروو ہے اس کا۔ یہ دیکھیں یہ وہ جماعتیں ہیں کہ جس کو پاکستان نے خود قلعہ قرار دیا ہے اور جن کے خلاف آج تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے۔ یہ روڈوں پہ جو ہے گھوم رہے ہیں اور بلکہ ایک مسلمان فرقے کو کافر کہہ رہے ہیں اور فتنہ و فساد پھیلا رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اسی وطن ہوتے تو ہم سب سے پہلے ان کو پکڑ کے سائڈ کرتے، کیونکہ اس سے ہمارے ملک کی بدنامی ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ کو تباہ کیا جا رہا ہے اور باقی ملکوں کو دکھایا جاتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ دہشت گردوں کو سپورٹ کرتا ہے پاکستان، تو پاکستان کے اندر جو ہے ہمارے پاس یہ پروف موجود ہے۔ جی، اور اسی بات میں جیسا میں نے عرض کیا نا کہ میرے جواب کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ تو ہے جس کے لیے 1990s میں جانا پڑا، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا، اور دوسرا حصہ وہ کسی حد تک آپ کے جواب سے یعنی انٹر لنکڈ ہے۔ اب دوسرا، جب ایک دفعہ ان کو مسلح کر دیا گیا، اب یہ ایک ایسا میں کہوں گی کہ ایسا سانپ بن گئے ہیں کہ جو آپ کے حلق میں اٹک گیا۔ اب اس کے بعد جس حد تک مدرسوں کی مشروم گروتھ ہوئی، ان کو ایک دفعہ جب ایک ٹریک پر ڈال دیا گیا، اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جب مثال کے طور پر ایف اے ٹی ایف کے، جیسے پچھلے سال ہم نے دیکھا جب ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹنگ کی بات ہوتی ہے، پاکستان کا نام آتا ہے، تو پاکستان ایک دم جرجری لے کر اٹھتا ہے، اور جرجر بھی وہ ڈائریکٹلی ان کلر جماعتوں کے خلاف، اب جو پاکستان کے لیے یعنی بہت بڑا خطرہ ہے، خلاف پھر بھی کوئی ایکشن نہیں ہوتا، بلکہ عالمی برادری کا منہ بند کرنے کے لیے یعنی وقتی طور پر مسعود اظہر کے اوپر پابندی کی بات کر دی جاتی ہے، جیش محمد پر بات، یعنی اس کے باوجود بھی ان جماعتوں کے اوپر جو واقعی پاکستانیوں کی قاتل ہیں، سپاہ صحابہ ہے، لشکر جنگی ہے، اہل سنت والجماعت، ان کے اوپر پابندی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس وقت یہ جو تکفیری کالعدم گروہ ہیں، ماضی کی غلطیوں کی وجہ سے یہ ایسے خون آشام درندے بن گئے ہیں، مجھے کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ انہوں نے خود ریاست کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ میں کچھ مجبوریوں کی بنا پر نام نہیں لے سکتی، لیکن میں خود اس بات کی یعنی شاہد ہوں، جب ہم اپلیکیشنز لے کر جاتے ہیں مختلف اداروں میں، تو ایک ادارے کے نہایت سینئر ممبر نے مجھے یہ بات کی کہ آپ کیا چاہتی ہیں کہ میں ان کے خلاف مثلاً اگر کارروائی کروں تو یہ بدلے میں مجھے مار دیں گے، میرے بیوی بچوں کو مار دیں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ ہمارے ریاستی ادارے اس وقت کے درمیان چھوٹا سا پوائنٹ ہے، میں چاہتا ہوں کہ ناظرین تک سارے حقائق ہم پہنچا سکیں کہ یہاں پہ ہمارے ایک دوست ہیں، میں ان کو جانتا ہوں لیکن نام نہیں دینا چاہوں گا، وہ ان کا بھی ابھی کمنٹ آیا ہمارے پروگرام کے درمیان کہ مجھے انہوں نے نامزد کر دیا ایک دہشت گرد کے طور پہ، حالانکہ وہ ایک عام مہذب شہری ہیں، وفادار شہری ہیں، ہر انسان پورا وطنی میں جانتا ہے، آپ بھی جانتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ڈسٹرکٹ منڈی بابی میں یہ ہوا کہ جب درخواست دی گئی کالعدم جماعتوں کے خلاف، تو کالعدم جماعتوں کو روکنے کی بجائے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کالعدم جماعتوں کے خلاف درخواست دینے والوں کو اٹھا کے پورشن روم میں ڈال دیا اور بالکل ایسا ہی بین کر دی اور ان کو ایسے ڈرائیو کیا گیا جیسے وہ دہشت گرد ہیں۔ بالکل ایسا یہ بڑا عالمی ہے کہ جب بھی کارروائی کی جاتی ہے تو محب وطن پاکستانیوں کے خلاف کارروائی ہو جاتی ہے، لیکن وہ کالعدم جماعت جو اسلحہ اٹھائے پھرتے ہیں اور لوگوں کو دھمکاتے ہیں یا پھر ان کو قتل کر دیتے ہیں، ان کے خلاف کبھی بھی کارروائی نہیں ہوتی۔ بالکل جی، جس ایف آئی آر کی آپ اسلام آباد میں کل جو ایف آئی آر درج ہوئی جس کی بات کریں، وہ وہی مثال سامنے آ گئی جو میں نے عرض کیا کہ نیب کے ایکٹ کے لاؤڈ سپیکر کا استعمال جو ہے وہ کالعدم جماعتیں نہیں کریں گی، کالعدم جماعتیں استعمال کر رہی ہیں، اور جب عاشورہ کے دن جلوس پر نوحے مثلا لگتے ہیں یا مصائب اہل بیت بیان ہوتے ہیں تو اس کے اوپر فوراً ایف آئی آرز کر جاتی ہیں۔ تو یعنی جتنے بھی اب وقت بھی گزرتا جا رہا ہے، جتنے بھی نیشنل ایکشن پلان کے پوائنٹس ہیں، اگر باری باری سب کے اوپر بات کی جائے تو یہی نظر آئے گا کہ یا تو ان کی امپلیمنٹیشن میں بری طرح حکومت ریاست ناکام ہو چکی ہے،
یا اگر امپلیمنٹیشن ہو بھی رہی ہے تو وہ بجائے حقیقی کالعدم جماعتوں کے خلاف استعمال ہونے کے وہ پرامن شہریوں کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں۔ اچھا، اس سے ہم آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے، سب سے پہلے ہمارے پاس ٹائم بھی تھوڑا کم رہ رہا ہے، کہ امامیہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل آپ نے جوائن کیا اس کو بنانے کے کیا مقاصد تھے؟ جی، امامیہ ڈیزاسٹر سیل بیسکلی تو ریٹیلیشن تھا 2013 میں، جب راجہ بازار میں مدرسہ تعلیم القرآن کا واقعہ ہوا تھا۔ اور وہ واقعہ بھی کیا تھا جلدی سے بتا دوں کہ دیوبندی فرقے کے جو شر پسند افراد تھے انہوں نے خود ہی لباس بدل کر، بھیس بدل کر اپنے ہی مدرسے پر حملہ کیا، آگ لگائی، توڑ پھوڑ کی، تاکہ اس کا الزام شیعوں پر ڈال دیا جائے اور پنڈی میں جو ہے وہ ایک فرقہ واریت کی فضا۔ اور یہ وہ حقائق ہیں جس کا اعلان میں نے نہیں کیا بلکہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے خود اپنی پریس کانفرنس میں کیا۔ تو یہ جب انسیڈنٹ ہوا تھا راجہ بازار کا، بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ تو یہ بھی ہیں، ہمارے ایک دوست بتا رہے ہیں کہ کل بھی ان کی طرف سے بڑا پریشر پیش کیا گیا کالعدم جماعتوں کی طرف سے کہ جلدی یہاں سے گزار لیں۔ اس قسم کی دھمکیاں تو پولیس کو آپ بھی ملتی رہتی ہیں، حالانکہ یہ حقائق۔ اب آپ کی آواز دوبارہ کہیے گا، آواز نہیں آ رہی۔ جی، میری معلومات یہ بتا رہی ہیں کہ کل بھی جلوس کے درمیان ان کی طرف سے پولیس کو کافی پریشرائز کیا گیا کہ آپ جلوس کو یہاں جو مدرسہ جس سے یہ ساری کارروائی ہوئی تھی اس کے سامنے سے جلدی سے گزار لیں، ورنہ آپ کو پتا ہے کہ کس قسم کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ جی، یہ تو ہر سال ایسی دھمکیاں آتی ہیں، کل بھی ایسی دھمکیاں ہوئی تھی، لیکن ایک حقیقی بات یہ کہ جو جلوس کل برآمد ہوا پاکستان میں، جہاں پر بھی جلوس برآمد ہوا وہاں پر شیعوں کا، یعنی شیعہ کبھی بھی اپنے ہاتھ میں بال نہیں رہتے، بلکہ ان کے اوپر کوئی بھی جب بات ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ ریاست کے کورٹ میں بال ڈالتے ہیں۔ تو شیعوں کا مقصد نہ تو شر پسندی پھیلانا ہوتا ہے۔ کل بھی جب جلوس ہوا، میں خود اس جلوس میں موجود تھی، تو شیعوں کا یعنی ایسا کوئی مقصد نہیں تھا کہ وہ شر پسندی کریں۔ وہ جب جلوس برآمد ہوا وہ تب بھی مصائب اہل بیت بیان کر رہے تھے، جب جلوس اس مدرسے کے سامنے سے گزرا وہ تب بھی ماتم کر رہے تھے، نوحے بیان کر رہے تھے۔ تو شر پسندی نہ جلوس کے آغاز سے مقصد تھا، نہ جلوس کے اختتام پر مقصد تھا۔ اور شیعوں کے پاس بیان کرنے کے لیے اتنا کچھ ہے، مصائب اہل بیت ہیں، فضائل اہل بیت ہیں، کہ شیعوں کے پاس اس چیز کا وقت نہیں ہے کہ وہ کمزرف دشمنوں کے یعنی اس طرح کے جملوں کا جواب دیں۔ تو یہ تو ہر سال کی بات ہے کہ اس مدرسے سے ایسی بات ہوتی ہے۔ تو بات ہم یہ کر رہے تھے کہ بات یہ کہہ رہے تھے کہ آئی ڈی سی کا قیام کیسے ہوا۔ تو جب یہ واقعہ ہوا تھا 2013 میں، تو اس کے بعد پھر امام بارگاہ جلائے گئے پنڈی میں۔ اس کے بعد پھر ہمیں یہ خیال آیا کہ یعنی ہم سے مراد ہے میری کہ کچھ ینگ پاکستانی پروفیشنلز تھے، ایجوکیٹڈ پاکستانی پروفیشنلز، تو ہمیں یہ خیال آیا کہ جلوسوں میں، مجالس میں مرد حضرات کی سیکیورٹی اسکاؤٹنگ تو کسی حد تک ہو جاتی ہے، لیکن خواتین جو ایسے اجتماعات کا 50 سے 55% حصہ ہوتی ہیں ان کی کوئی یعنی سیکیورٹی نہیں ہوتی۔ تو یہ بیسک ہمارا مقصد تھا کہ اس طرح کا کوئی ایسا ادارہ تشکیل دیا جائے جو یوتھ بیسڈ ہو۔ اس کا ایک اور آبجیکٹو یہ تھا کہ جو ہمارے پاکستانی ینگسٹرز ہیں، جو پیشنیٹ ہیں، جو انرجیٹک ہیں، وہ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس پلیٹ فارم نہیں ہے، تو دوسرا ہمارا مقصد تھا کہ ان کو ایکٹیو سٹیزن بنایا جائے، ان کی یعنی پاکستان کی سالمیت میں، پاکستان کی سیکیورٹی میں، ملت کی سیکیورٹی میں ان کی انرجیز کو یوٹیلائز کیا جائے۔ تو یہ دوسرا ہمارا آبجیکٹو تھا۔ تو بنیادی طور پر آئی ڈی سی کی جو سٹوری ہے یہ شروع ہوئی تھی ہماری 2014 میں۔ بنیادی مقصد یہ تھا کہ مجالس جلوس کی سیکیورٹی کو جس حد تک ممکن ہو اس حد تک، یعنی فل پروف تو ہم نہیں کہیں گے کیونکہ جتنے بھی اسکاؤٹس ہیں وہ سارے والنٹیئرز ہوتے ہیں، ان کی ٹریننگز ہوتی ہیں پورا سال، جتنا ممکن ہو، یعنی رسک اگر 100% نہیں بھی کم کیا جا سکتا تو 60%، 70% کم کیا جائے۔ سال بھر ان کی یعنی ٹریننگز ہوتی رہتی ہیں، فرسٹ ایڈ ہے، ویجیلنس، سرویلنس، موب مینجمنٹ، کمیونیکیشن، اس کے علاوہ دیگر ان ایکٹیویٹیز میں یہ مصروف رہتے ہیں۔ تو مقصد یہی تھا کہ جلوس اور مجالس کی سیکیورٹیز کو آہستہ آہستہ پھر جیسے جیسے وقت آگے گزرا، آئی ڈی سی کی ایکٹیویٹیز کا اسکوپ پھر جلوس اور مجالس سے نکل کر وہ دیگر فرقوں اور دیگر مذاہب تک جا پہنچا۔ مثال کے طور پر ایسے مواقع بھی آئے جب ہم نے کرسمس کے موقع پر چرچز کو سیکیورٹی فراہم کی تاکہ ایک ہارمنی کا میسج آئے، اور یہ میسج آئے کہ اگر پاکستان سلامت ہے تو پھر ہم سب سلامت ہیں، ہماری بقا جو ہے وہ پاکستان کی سالمیت سے وابستہ ہے۔ مزید پھر اب انشاءاللہ اب ہم جن ڈائریکشنز میں کام کر رہے ہیں، اس وقت آئی ڈی سی وہ پنڈی اسلام آباد میں کام کر رہی ہے، گلگت بلتستان میں کام کر رہی ہے، گجرات میں کام کر رہی ہے، اور اب ہمارا جو ویژن ہے لانگ ٹرم ویژن جہاں ہم آئی ڈی سی کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ ادر دین ان آرمڈ سیکیورٹی، ہم چاہتے ہیں کہ تشیع میں ایک ایسی سی ایس او یعنی کمیونٹی سروسز آرگنائزیشن کے طور پر آئی ڈی سی کو پیش کیا جائے کہ جو کام جو شاید آج سے 30-40 سال پہلے ہو جانے چاہیے تھے نہیں ہوئے، مثال کے طور پر ایک گرامین بینک کی طرز پر ایک مائکرو فائنانس بینک کا قیام وہ تشیع میں ہونا چاہیے، مثال کے طور پر
ایک اسکل بیسڈ کالج، روزگار کا کالج جسے کہنے، اس کا قیام تشیع میں ہونا چاہیے. یعنی اب ہم آئی ڈی سی کا جو اسکوپ ہے وہ سیکیورٹی اور اسکاؤٹنگ سے نکال کر دوسرے شعبہ جات میں انشاءاللہ اس کی طرف جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ 5 سال کے وقفے میں، قلیل وقفے میں. اپنے ناظرین کے لیے اس کو واضح کروانا چاہتا ہوں آپ سے کہ کیا یہ جو امامیہ ڈیزاسٹر سیل مینجمنٹ ہے اس کے اندر کسی ایک مطلب فکر سے اس کا تعلق ہے، یا پھر اس میں کوئی بھی آ کے حصہ لے سکتا ہے اور اپنی جو ذمہ داریاں ادا کر سکتا ہے؟ جی، میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ ہم بیچ میں ایسے مواقع بھی آئے کہ جب ہم چرچز کو سیکیورٹی فراہم کرتے رہے. ایک آپ کے ذہن میں شاید واقعہ ہوگا 2 سال پہلے کہ جب ایک ڈاکٹر نے غالباً ساہیوال میں ایک کرسچن کا علاج کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ ان کا روزہ ٹوٹ جائے گا. تو اس کے بعد پھر ہم نے ایز اے جیسچر آف لو اینڈ ہارمنی ہم نے وہ روزہ جا کر اسلام آباد کے چرچز میں مختلف مقامات پر روزہ افطار کیا تھا. تو آئی ڈی سی کے دروازے جو ہیں وہ ہر مکتب کے لیے، ہر مذہب کے لیے کھلے ہوئے ہیں. فی الحال جو ہماری آئی ڈی سی کی پارٹیسپیشن ہے، جو اس کے والنٹیئرز ہیں، وہ زیادہ تر مکتب تشیع سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ہم انشاءاللہ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ جیسے جیسے سیکیورٹی اسکاؤٹنگ کے علاوہ دیگر ایکٹیویٹیز کی طرف جائیں گے تو اس کا جو والنٹیئر ممبرشپ ہے اس کا دائرہ کار بھی مزید بڑھایا جائے گا. لیکن اس وقت فی الحال آئی ڈی سی میں کسی مکتب کے، کسی فرقے کی شرکت پر پابندی نہیں ہے. اچھا، اس کے علاوہ جو آخری سوال اور ہم اس پروگرام کو جو ہے وہ اختتام کی طرف بڑھائیں گے کہ یہ جو حالیہ فرقہ وارانہ فسادات ہیں اس کی وجوہات کیا بنی ہیں، اور اس کو حکومت نے کیسے مینج کیا ہے، یا بالکل مینج ہی نہیں کیا اور جو ہے وہ لوگوں کو چھوڑ دیا ہے ان کے رحم و کرم پہ کہ آپ جو کر سکتے ہیں وہ خود سے ہی حل کر لیں؟ دیکھیے جی، اگر اجازت ہے تو میں پہلے تو یہاں پر یہ عرض کر دوں کہ جو حالیہ صورتحال بنی اس کو شاید فرقہ واریت کہنا شاید انصاف نہیں ہوگا، کیونکہ فرقہ واریت وہ ہوتی ہے جو شاید دو طرفہ ہو، جو 2 فرقوں کے درمیان کسی قسم کے رفت کو ریپرزینٹ کر رہی ہو. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو حالیہ سچویشن بنی وہ سچویشن، پاکستان میں 2 بڑے فرقے ہیں، شیعہ فرقہ اور ایک سنی فرقہ ہے. جو سنی فرقہ ہے، شیعہ سنی فرقہ، ان کے درمیان کوئی تنازع نہیں ہے. شیعہ سنی 1400 سال سے اکٹھے رہتے ہیں، یا کچھ علمی اختلافات ہیں جس کے اوپر طرفین کے علماء نے کتابیں لکھی ہیں، مناظرے ہوئے ہیں، علمی بنیادوں پر تحقیق ہوئی ہے، اور وہ میرا خیال ہے ایسے اختلافات ہیں جو تاریخی اختلافات ہیں، تاریخی حقائق ہیں، وہ بدلے نہیں جا سکتے. تو یہ جو حالیہ سچویشن بنی ہے جس کو ایسا رنگ دیے جانے کی کوشش کی جاتی رہی کہ بتایا جائے کہ یہ شیعہ سنی کے درمیان اختلاف ہے، اس کا ٹریگر نہ شیعوں کی طرف سے تھا نہ سنیوں کی طرف سے تھا. اس کا ٹریگر، اس چیز کو اشتعال پہنچانے والے وہ ایک تھرڈ فیکٹر ہے کہ جو شیعہ اور سنی کو اکٹھا نہیں دیکھنا چاہتا. وہ چاہتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان رفٹ کریٹ کر کے پاکستان میں ایک انارکی کی سچویشن پیدا کی جائے. فرقہ کون سا ہے؟ زیادہ بڑا ایلیمنٹ اس میں یہی کالعدم جماعتیں ہیں، جن کا جو نظریاتی اعتبار سے، جو فرقے کے اعتبار سے زیادہ تر دیوبندی ہیں، یا ان کے جو انکلینیشن ہے وہ وہابیت کی طرف زیادہ ہے. تو یہ جو حالیہ سچویشن ہے اس کے بنیادی ذمہ داران جو ہیں وہ یہ تیسرا ہاتھ ہیں، جس کو میں کہوں گی جو پاکستان میں کالعدم جماعتیں ہیں، دیوبندی نظریات کا پرچار کر رہی ہیں، وہابی فکر کا پرچار کر رہی ہیں. انہوں نے اس سچویشن کو ہوا دینے کی کوشش کی. آغاز اس کا ہوا جب پنجاب اسمبلی میں اسی کالعدم جماعت کے ایک کالعدم رہنما، جس کے اپنے اوپر قتل کی FIR درج ہیں، جو اعظم طارق کا بیٹا معاویہ اعظم ہے، جب اس نے تحفظ اسلام نامی ایک بل اسمبلی میں پیش کیا، وہ بل بروقت مداخلت سے پاکستانیوں کی وہ بل پاس نہیں ہو سکا. اس کا آغاز اس وقت سے ہوا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک تسلسل سے یعنی ایک سیریز چلی جس میں کوشش کی جاتی رہی کہ ایک ایسی ملک میں فضا تیار کی جائے کہ ایک فرقہ دوسرے فرقے کے اوپر حملہ آور ہو اور دوسرا فرقہ پہلے فرقے کے اوپر حملہ آور ہو. اس میں آپ نے دیکھا کہ ایک مثلاً قاری زوار بہادر نے کھلی دھمکیاں دی کہ ہم جلوس نہیں نکلنے دیں گے. سپاہ صحابہ کے جو کالعدم رہنما ہیں، احمد ددیانوی ہے، اورنگزیب فاروقی ہے، انہوں نے کھلے عام دھمکیاں دی. اسلام آباد میں جلسہ ہوا، اس میں مسعود عثمانی نے کھلے عام دھمکیاں دی کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، شیعوں کو کافر کہا گیا، بہت ساری ایسی باتیں ہوئی. پھر آپ دیکھیں اسی طرح 5th جنریشن وار وہ زور پر تھی. یعنی اگر آپ ٹویٹر پر چلے جائیں تو ایسے ٹرینڈ دیکھنے کے لیے نظر آئے کہ جو اگر کسی اس کا بھی ذکر کر دوں کہ جو نیشنل ایکشن پلان تھا اس میں یہ بھی ایک پوائنٹ تھا کہ ہم سوشل میڈیا اور میڈیا جو ہے اس پہ کڑی نظر رکھیں گے اور کسی کو بھی فرقہ واریت کی فضا جو ہے وہ بنانے کی اجازت نہیں دیں گے. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. وہ فرقہ واریت سے بہت آگے تک چلی گئی، شدت پسندی تک، اور ایک دوسرے کو تکفیر کے نعروں سے جو ہے وہ ٹرینڈ چلائے گئے اور مدینہ میں جو ہے وہ جملے بولے گئے. اور اس سارے معاملے میں ایک بات جو میں آپ کے ساتھ جو اپنے جو ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہوں گا
کہ 30 سے زیادہ یوٹیوبر کے اجلاس میں جو ہے وہ ایک مسجد عنوان نے بھی اور ہمارے رسمی اداروں نے بھی اور حکومتی نمائندوں نے بھی اس میں شرکت کی، اور اس کا یہ ریزن بتایا کہ انڈیا میں سے 60% جو ٹویٹ تھی اس ٹرینڈ کے اندر وہ سٹارٹ جو ہے اس کا انڈیا کی ایجنسی کی طرف سے کیا گیا اور اس سے بات کی گئی اور یہ ماحول بنانے کی کوشش کی گئی۔ لیکن یہ سوال یہ بنتا ہے کہ وہاں پہ پاکستان گورنمنٹ نے اور پاکستانی ریاستی اداروں نے کیا کیا؟ کیا انہوں نے صرف دیکھنے کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی یا پھر جو ہے انہوں نے بھی کچھ کردار ادا کیا؟ دیکھیں یہ جو آپ نے بھی انڈیا میں سے جو ٹویٹنگ کی بات کی نا، میں سمجھتی ہوں کہ یہ ابھی تک ایک میتھ ہے، ایسی میتھ ہے کہ جس کا کوئی یعنی حقیقی جس پر ابھی بھی متضاد رائے ہیں۔ متضاد رائے اس لیے ہیں، obviously ڈیٹا انالیسز موجود ہوں گے، انالیٹکس موجود ہوں گے، انسائٹس موجود ہوں گے جن کی بنیادوں پر یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ 60% ٹویٹ جو ہے وہ انڈیا سے ٹریگر ہو رہی تھی۔ لیکن میں یہ دیکھیں، اگر انڈیا سے ٹویٹس ہو بھی رہی تھی تو جو کراچی میں امام بارگاہ کے اوپر پتھراؤ کر رہے تھے، کیا وہ بھی انڈیا سے ڈائریکٹ ہاتھ آ رہے تھے؟ یا جو ریلیوں میں لوگ جو ہے وہ شیعہ کافر کے نعرے لگا رہے تھے، کیا وہ بھی انڈیا سے آوازیں آ رہی تھی؟ تو میں سمجھتی ہوں کہ بہرحال اگر پڑوسی ملک کا کسی حد تک اس میں حصہ تھا بھی، لیکن جو آن گراؤنڈ سچویشن ہو رہی تھی اس میں پڑوسی ملک انڈیا سے زیادہ ہاتھ جو ہے، جو پاکستان کے اپنے اندر کلدن تنظیمیں ہیں، وہ خود اس سلسلے کو ہوا دینے میں زیادہ مصروف تھیں۔ جو زیادہ کام ہوا وہ پاکستان کے اندر سے ہوا، کلدن جماعتوں نے کیا، ان کے کارکنان نے کیا۔ تو اس چیز کو میں سمجھتی ہوں کہ قبل از وقت ہوگا فائنلائز کر لینا کہ زیادہ جو ہے وہ اس کو ٹریگر جو ہے وہ انڈیا سے کیا جا رہا تھا اور پاکستانیوں نے اس کے اوپر یعنی، تو میری یہ رائے ہے کہ اس میں بہرحال متضاد رہے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک ہو گیا۔ گلزارہ، آپ ہماری جو نوجوان سننے والے ہیں اور دیکھنے والے ہیں ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہتی ہیں کہ جو یہ موجودہ صورتحال ہے کہ جس میں ہمارے حکومتی ادارے جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھا پا رہے، وہ سیکورٹی کے حوالے سے ہوں، وہ کلدم جماعتوں کے حوالے سے ہوں، پھر وہ دہشت گرد جو اناؤنسڈ دہشت گرد ہیں اور جنہوں نے آرمی کے خلاف جو ہے وہ ایک جنگ جیسا ماحول بھی بنایا رکھا ہے اسلام آباد میں، وہ ابھی بھی آزاد ہیں، 40 FIR ہیں۔ اس کے علاوہ ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی ان کو جو ہے وہاں سے ریموو کرنے والا نہیں ہے۔ باقی ملک دشمن جو ہے وہ بھی ہمارے اوپر اسی وجہ سے انگلی اٹھاتے ہیں اور ان کو ایک پروف کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ تو اس سارے سچویشن میں، اس سارے سینیریو میں نوجوان نسل کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، ان کو اس سارے معاملے سے کس طرح جو ہے وہ لڑنا چاہیے؟ دیکھیں، ایک جو ہے شارٹ ٹرم یعنی اس کا جواب ہے اور ایک لانگ ٹرم جواب ہے۔ ہر چیز میں آپ کے پاس دو ہی آپشنز ہوتی ہیں، یا آپ کسی ایکشن کے بعد ری ایکشن دیتے ہیں یا آپ ایکشن کے بعد رسپانس دیتے ہیں۔ ری ایکشن میں سمجھتی ہوں کہ جذبات پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور ری ایکشن شاید اتنا لانگ ٹرم نہیں ہوتا۔ رسپانس جو ہے وہ سوچا سمجھا ہوتا ہے اور اس میں تیاری ہوتی ہے، اس میں دور اندیشی ہوتی ہے، اس میں تدبر ہوتا ہے، اس میں فکر ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں جو ہمارے نوجوان ہیں، ایک تو سب سے پہلے جو بھی موجودہ صورتحال ہے اس سے یعنی ڈسہارٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے بدل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ریاست ایکشن نہیں لے رہی یا کسی حد تک لے بھی رہی ہے تو اس میں بدل نہ ہو، ڈسہارٹ نہ ہو۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ پاکستان ہمارے آباء و اجداد نے بنایا تھا، پاکستان ہمارا ملک ہے، ہم نے بنایا تھا، پاکستان کو ہم نے ہی بچانا ہے۔ ہم نے اس ملک کی، میں نے جیسے عرض کیا کہ پاکستان قائم ہے تو ہم سب قائم ہیں، ہماری سالمیت پاکستان کی سالمیت پر مشروط ہے۔ تو ڈسہارٹ نہیں ہونا اور نہ ہی یہ سوچ کر آرام سے بیٹھ جانا ہے کہ کچھ ہو تو رہا نہیں ہے، کیونکہ جب تک ہم اپنے حصے کا کام نہیں کریں گے، آپ کو سب کے ذہن میں وہ واقعہ ہوگا کہ جب نار نمرود میں جناب ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا جا رہا تھا تو ایک چڑیا اپنے منہ میں پانی لے کر جا رہی تھی، تو کسی نے کہا کہ تم کیا کرنے جا رہی ہو؟ تو اس نے کہا میں پانی بجھانے جا رہی ہوں، یعنی آگ بجھانے جا رہی ہوں۔ تو سننے والے نے مذاق اڑا کر کہا کہ اس سے تو آگ نہیں بجھے گی۔ تو چڑیا نے جواب دیا میں جانتی ہوں کہ آگ نہیں بجھے گی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ تاریخ مجھے ظلم کے خلاف کھڑے ہونے والوں میں یاد رکھے، تاریخ مجھے ظلم کے ساتھ کھڑے ہونے والوں میں یاد نہ رکھے۔ تو پہلی بات یہ کہ جس اسکیل پر جس سرکل میں آپ کام کر سکتے ہیں آپ کام کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی درخواست دینے سے یا کسی احتجاج میں جانے سے کچھ ہونے تو والا نہیں ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ خام خیالی ہے، اور ایسا نہیں ہے۔ ایک یک جنبش قلم تمام اداروں کو غلط کہہ دینا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اداروں میں بھی ایسے افراد موجود ہیں جو درد دل رکھتے ہیں، اداروں میں بھی ایسے افراد موجود ہیں اگرچہ وہ بے بس ہوں، اگرچہ وہ کرنا چاہتے ہوں لیکن ان کے اپنے اوپر کچھ مسئلے ہیں، کچھ پابندیاں وہ نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال اداروں میں ایسے افراد موجود ہیں جو کام کرتے ہیں۔ ہمارا سامنا دونوں طرح کے افراد سے پڑتا ہے، تو اپنا کام کرنا کسی صورت میں نہ چھوڑیں۔ جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کوئی کام کر سکتے ہیں ضرور کریں۔ یہ شارٹ ٹرم میں سمجھتی ہوں کہ ایک سولوشن ہے جس کے اوپر نوجوانوں کو سوچنا چاہیے۔ بدل نہیں ہونا، وطن کے لیے کام کرنا ہے، اپنا کردار ادا کرنا ہے۔
لانگ ٹرم میں میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کہا کرتے تھے کہ افراد تعمیر کرنا ضروری ہے، افراد کے ساتھ ساتھ سسٹمز تیار کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ اگر افراد چلے بھی جائیں تو وہ سسٹمز وہاں پر رہیں اور وہ سسٹم لوپ میں ریکرنس میں اپنا کام کرتے رہیں۔ تو جیسے ہمارا آئی ڈی سی کے لیے بھی یہی ویژن ہے کہ آئی ڈی سی ایک ایسا سسٹم ہے جو افراد کے اوپر یعنی انحصار نہیں کرتا۔ آج مثال کے طور پر اگر مجھے کچھ ہو جائے یا اگر میں کہیں آگے پیچھے ہو جاؤں تو مجھے پورا یقین ہے اور کانفیڈنس ہے کہ آئی ڈی سی اس کنڈیشن میں ہے کہ میری جگہ فوراً کوئی اور آ کر اسی کام کو سنبھالنے کی پوزیشن میں ہوگا۔ تو لانگ ٹرم میں سسٹمز تیار کرنے پر فوکس کریں۔ آپ اگر مثلاً ملت کی مدد کے لیے کوئی مثال کے طور پر کوئی فائنینشیل اسکیم کھولے بیٹھے ہیں، مثال کے طور پر کوئی صندوق اسکیم ہے یا ایسی کوئی چیز ہے، تو بجائے شارٹ ٹرم سولوشنز کے کوئی مائکرو فائنانس بینکنگ کی طرف جائیں۔ اگر آپ لوگوں کو کریئر کاؤنسلنگ کی ورکشاپ دیتے ہیں یا کوئی بھی کام کرتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے جو بھی کام کرنا ہے اس کو سسٹینیبل ہونا چاہیے۔ تیسری اہم چیز جو بہت ضروری ہے، جب بھی آپ کوئی کام اپنی ذات کے دائرے سے باہر نکل کر کرتے ہیں، اس میں ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس کام کا سینٹر، اس کام کا مرکز آپ کی ذات کو نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مقصد کو اس کام کا محور و مرکز ہونا چاہیے۔ اگر کوئی چیز یا کوئی کام آپ کوئی بھی انیشیٹو لے رہے ہیں، کوئی مذہبی انیشیٹو ہے، کوئی ملی انیشیٹو ہے، ایگزیکٹلی جب اگر وہ آپ کی ذات کے گرد گھومنے لگے گا تو سمجھ جائیں کہ وہیں پر خرابی کا آغاز وہیں سے شروع ہو جائے گا۔ آپ کے پیش نظر شخصیت پرستی نہیں ہونی چاہیے، خود پرستی نہیں ہونی چاہیے، آپ کے پیش نظر مقصد پرستی ہونی چاہیے کہ مقصد آگے سے آگے چلتا رہے، شمع سے شمع جلتی رہے، اور سلسلہ جو آپ نے شروع کیا وہ سلسلہ آگے سے آگے چلتا رہے، چاہے اس میں آپ کی پروموشن یا پروجیکشن ہو یا نہ ہو۔ آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں جو ہے وہ آج وقت دیا ہے اور ہمارے ناظرین کو آپ نے انتہائی مفید جو ہے وہ انفارمیشن بھی دی ہیں اور آنے والے وقت کے لیے آپ نے انہیں بہترین مشورہ بھی دیا ہے۔ تو انشاءاللہ آئندہ بھی کوشش کریں گے کہ کسی اہم موضوع کے ساتھ آپ سے دوبارہ بھی کوشش کریں اور بات کریں، تاکہ جو ہے وہ ہمارے ناظرین آپ کی اہم رائے جو ہے وہ سن سکیں اور رہنمائی آپ ان کی کر سکیں۔ بڑی مہربانی اور آپ کی بہت نوازش کہ آپ نے آج ہمیں وقت دیا۔ میں اپنے سننے وقت دینے کا بہت بہت شکریہ۔ جی ویلکم۔ میں اپنے تمام جو دیکھنے والے ہیں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ یہ پروگرام سنیں اور سن کے جو آپ رائے رکھتے ہیں وہ کمنٹ میں ضرور پیش کریں۔ والسلام، اللہ حافظ۔